बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी ख़बर लबनान से सामने आ रही है कि लबनान के रेजिस्टेंस की जानिब से इसराइल की तरफ से भेजे गए एक रिकॉनेसेंस ड्रोन को निशाना बनाया गया है और उसे फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया है। क्या तफसीलात हैं इस मामले की, इसको शामिल करते चलेंगे इस खबरों में। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त अल-क़स्साम और अल-क़ुद्स ब्रिगेड की जानिब से खान यूनिस के इलाके में क्या पेशरफ़्त सामने आ रही है और कौन कौन सी ऐसी कार्रवाइयाँ हैं जो कि कामयाबियाँ शुमार हो रही हैं इस वक्त मुजाहिदीन की खान यूनिस में। इस पर भी इस वीडियो में बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ एक जो इदारा है इस वक्त, एक जो ब्लॉक है दुनिया के अंदर, ब्रिक्स नामी, जिसके अंदर ब्राज़ील, इंडिया, रशिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल हैं, और अब इसके साथ साथ इसमें ईरान और इजिप्ट भी शामिल हो चुका है। इस पे बात करेंगे कि इस वक्त कौन कौन सी ऐसी ताकतें हैं, कौन कौन से ऐसे ममालिक हैं जो कि इस ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस ब्लॉक में शामिल होने में इंटरेस्ट रखते हैं, और इसके साथ कौन से ऐसे ममालिक हैं जो इस ब्लॉक की मुखालिफत में सामने आए हैं। इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि इस वक्त पाकिस्तान के लिए एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन सामने आ चुकी है और एक बहुत ही ख़तरे की घंटी बज रही है कि किस तरह से अब इंडिया की जानिब से पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है, और क्या वाक़यात हैं और क्या मामलात हैं, इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार करना मत भूलिए। तो नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरह है कि लबनान के रेजिस्टेंस फाइटर्स की जानिब से एक बयान सामने आता है और जिसमें ये बात वाज़े कर दी जाती है कि लबनान के रेजिस्टेंस फाइटर्स की जानिब से इसराइल का एक रिकॉनेसेंस ड्रोन हर्मस 450 जो कि हवा में निशाना बनाया गया उसको, और उसको फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया है। अब इस हवाले से जो हिज़्बुल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं हसन फजलुल्लाह, उनका जो बयान सामने आया है, जो चीज़ें सामने आई हैं, आपको उसकी तरफ लेके चलते हैं। अब इनकी जानिब से बयान सामने आ रहा है, इस्लामिक रेजिस्टेंस, अ लार्ज इसराइली हर्मुस 450 ड्रोन वॉज शॉट डाउन विद अ सरफेस टू एयर मिसाइल ओवर द अकलीम अल तुफा एरिया एंड इट वॉज सीन फॉलिंग विद द नेकेड आइज। यानी अब ये कि एक ड्रोन है, ये इसराइली ड्रोन जो कि लबनान की टेरिटरी में दाखिल होता है, और जैसे ही वो दाखिल होता है लबनानी एयर डिफेंस सिस्टम की जानिब से उस पर मिसाइल दागे जाते हैं और मिसाइल उस ड्रोन को डायरेक्ट हिट होते हैं, जिसके नतीजे में फ़िज़ा में ही वो ड्रोन तबाह हो जाता है। और ये मुशाहिदा आम आँख से देखा जा सकता है कि किस तरह से वो ड्रोन तबाह हुआ और अब वो गिरता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये एक तो बयान सामने आया है। इसके साथ साथ जो एक और बयान सामने आया है, The resistance will surprise enemy as it surprised him today and the aggression against Baalbek will not go unanswered। अब आपको बताते चलें कि इस वक्त इसराइल की जानिब से लबनान के इलाके बालबेक पे एक शदीद जारहियत सामने आई थी, और ये पहली दफ़ा था कि जब किसी इसराइली तैयारे ने बॉर्डर के 100 किलोमीटर अंदर आने के बाद लबनान के बालबेक इलाके को निशाना बनाया और वहाँ पे जो देहात और जो लोगों के घर थे उनको निशाना बनाया गया। मतलब ये एक मुकम्मल सिविलियन कार्रवाई थी जिसमें कोई मिलिट्री टारगेट नहीं था जिसको निशाना बनाया जाता। सिविलियंस पे हमले किए गए, उन पे बम दागे गए, उसमें बहुत सारी शहादतें भी सामने आईं, और उसके फ़ौरन बाद फिर जब एक रिकॉनेसेंस या एक इंटेलिजेंस ड्रोन जो कि इसराइल का ड्रोन था, उसने लबनानी एयर स्पेस की खिलाफ वर्जी करते हुए लबनान में वो दाखिल हुआ, और उसका मकसद यही था कि फिर वो लबनान के अंदर और बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे, इंटेलिजेंस मालूमात गैदर करने के बाद वो वापस जाए और फिर इसराइली तैयारे दोबारा आके लबनान पे बमबारी करें। उसको फिर लबनान की जानिब से आहनी शिकंजे से निपटा गया और फिर एक भरपूर कार्रवाई, मिसाइल कार्रवाई की गई और उस ड्रोन को फिर फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया। अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं हसन फजलुल्लाह की जानिब से कि अब रेजिस्टेंस ने जिस तरह से आज एक इसराइल को सरप्राइज़ दिया है, इस ड्रोन को तबाह करके और हैरान कर दिया है, इस वक्त पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि एक इसराइली टेक्नोलॉजी वाला ड्रोन उसको फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया जाता है। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनकी जानिब से ये बयान सामने आ रहा है कि अब इस तरह के बहुत सारे सरप्राइजेस के लिए इसराइल तैयार रहे। मतलब ये कि इस वक्त जो
اسرائیل نے لبنان کے بالبک پہ جو حملہ کیا ہے یہ حملہ ان آنسرڈ نہیں جانے دیا جائے گا. اس کی ایک بھرپور ریٹیلیشن سامنے آئے گی, اس کا ایک بھرپور جواب اب لبنان کی جانب سے اسرائیل پہ دیا جائے گا. اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ اب ایک متواتر سلسلہ ہے جو کہ لبنان کی جانب سے اسرائیل کے شمالی شہروں پہ کیا جا رہا ہے, اور متواتر میزائلوں کا ایک سائلوز داغا جا رہا ہے. کبھی فلق میزائل داغے جاتے ہیں, کبھی بیلسٹک میزائل داغے جاتے ہیں, کبھی کتیوشا میزائلوں کا پورا بیراج لبنان سے اسرائیل کی طرف داغا جاتا ہے. حالات یہ ہیں کہ کریات شمونہ مکمل طور پہ خالی کرا لیا گیا ہے, اور اب جو وہاں کے سیٹلرز ہیں ان میں اتنا شدید خوف و ہراس ہے کہ اب وہ وہاں واپس آنے پہ ناراضی ہیں, اور ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ اب ہم اپنے ان علاقوں میں کریات شمونہ میں واپس نہیں جائیں گے, کیونکہ کیا پتہ کہ کب حزب اللہ کی جانب سے کوئی اور بڑی کارروائی کر دی جائے اور پھر ہم اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں. تو یہ چیزیں اب تک سامنے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے, اب یہ بیان ہے the end of this war will only be achieved through victory. یعنی اب اسلامک ریزسٹنس جو کہ لبنانی مقاومتی تنظیمیں ہیں ان کی جانب سے یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اب یہ جو جنگ پھیل چکی ہے, اسرائیل اور لبنان کی جو محاذ آرائی ایک شدت اختیار کر چکی ہے, اب اس کا اختتام تبھی ہوگا جب لبنان مکمل طور پہ فتح یاب ہوگا اور اس جنگ میں اسرائیل کو شکست دے دی جائے گی, ہرا دیا جائے گا اور اس کا ملیہ میٹ کر دیا جائے گا. تب جا کے پھر یہ جنگ جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگی. اس سے پہلے یہ جنگ اسی طرح سے چلتی رہے گی, اور پھر روز بروز اس میں شدت تو دیکھنے میں سامنے آ سکتی ہے, کمی دیکھنے میں سامنے نہیں آئے گی. تو یہ جو چیزیں تھیں اب تک سامنے آ رہی تھیں, اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور بیان سامنے آیا ہے, the resistance will be creative in finding responses to the enemy persistence in its aggression against villages and towns. اب یہ ہے کہ اس وقت جو مقاومت ہے لبنان کی, اس کی جانب سے نئے نئے طریقے آزمائے جا رہے ہیں, ڈھونڈے جا رہے ہیں کہ اب کس طرح سے اسرائیل کو زج کیا جائے اور کس طرح سے اسرائیل کے ویک پوائنٹس ہیں ان کی نشاندہی کر کے پھر ایسے ویک پوائنٹس پہ نشانہ بنایا جائے کہ پھر جس کے بعد اسرائیل کو خاطر خواہ تکلیف پہنچے, نقصان پہنچے, پھر وہ چاہے وہ مالی نقصان ہو یا چاہے وہ جانی نقصان ہو. اب اس طرح کی ویز جو ہیں وہ دریافت کی جا رہی ہیں اور ڈھونڈی جا رہی ہیں حزب اللہ اور مقاومت کی جانب سے, کہ جس کے بعد پھر اسرائیل کو اس طرح سے زج کیا جائے, اس طرح سے نقصان پہنچایا جائے, ایسے تابڑ توڑ حملے اس پہ کیے جائیں کہ پھر اس کے بعد اس کا جو مورال ہے, ایک طرف تو وہ مورال ڈاؤن ہو, اور دوسری طرف پھر اسرائیل اس چیز کو ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی اس وقت جو خدائی طاقت ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں بلکہ مظلوم لبنانیوں کے اور فلسطینیوں کے ساتھ ہے, کہ کس طرح سے پھر ان کی کارروائیاں اسرائیل کے خلاف شدت پکڑتی جا رہی ہیں ایک تو, اور پھر دوسری جانب ان کارروائیوں کے اندر جو سکسیس ریٹ ہے لبنان کا وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. تو یہ اب تک جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ کس طرح سے ایک ڈرون تباہ کیا گیا ہے, ایک اسرائیلی ریکونیسنس ڈرون ہرمس 450 جو کہ کافی زیادہ الٹیٹیوڈ پہ فلائی کرتا ہے, اور اس کا کام یہی ہوتا ہے کہ یہ مسلسل 20 گھنٹے تک ہوا میں پرواز کر سکتا ہے, اور اس دوران یہ تمام انفارمیشنز گیدر کرتا ہے, پکچرز لیتا ہے, ہائی ریزولوشن ٹارگٹس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے, اور اس کے بعد 20 گھنٹے فلائی کرنے کے بعد اور اتنی الٹیٹیوڈ پہ فلائی کرتا ہے کہ یہ ایک وقت میں 12,500 فٹ کی بلندی سے جو ہے وہ پرواز کرتا ہے, اور وہاں سے یہ سب چیزیں کلیکٹ کرتا ہے. اس ڈرون کو اب نشانہ بنایا گیا ہے میزائلز کی جانب سے اور ایئر ڈیفنس سسٹم کی جانب سے. اچھا, اس بات میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایران نے جو باتیں کی تھیں کہ ہم اپنا جو ابھی لیٹسٹ ان کا ارمان ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ اب ہم لبنان اور شام کو دینے جا رہے ہیں, تو ہو سکتا ہے اب یہ ایرانی ایئر ڈیفنس سسٹم اس وقت لبنان میں ڈپلوائے کر دیا گیا ہو, اور جس کے بعد یہ سب سے پہلی کارروائی ہے جو اب سامنے آ رہی ہے کہ کس طرح سے ایک اسرائیلی ریکونیسنس ڈرون, انٹیلیجنس ڈرون کو نشانہ بنایا گیا ہے, اور یہ ایک ڈائریکٹ ہٹ ہے جس کے اندر اس ڈرون کو فضا میں مارا ہے اور اس کے بعد اس کے پڑخچے اڑ گئے ہیں فضا میں. تو یہ ایک بہت بڑی اس وقت کارروائی سامنے آ رہی ہے لبنانی ریزسٹنس کی جانب سے. اور اس کے بعد یہ ہے we affirm that the eyes of our mujahideen will remain watchful and we will continue to confront enemy aircraft and prevent them from achieving their aggressive goal.
اب اس حملے کے بعد جو ایک اور چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ واضح پیغام دے دیا ہے اسرائیل کو کہ اب ہماری آنکھیں مسلسل کھلی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمارا ایئر ڈیفنس سسٹم مسلسل جاگ رہا ہے اور مسلسل فعال ہے. جیسے ہی کوئی اسرائیل کی جانب سے کارروائی کی جاتی ہے یا لبنان کی ایئر اسپیس میں داخل ہوتا ہے وہ کوئی اسرائیلی جہاز، تو اس کو پھر فوری طور پہ نشانہ بنایا جائے گا اور پھر اس کو جس طرح یہ آج کارروائی سامنے آئی فضا میں ہی تباہ کر دیا جائے گا. اور اب یہ تمام چیزیں اتنی ایکٹیو ہو چکی ہیں. ایک طرف یہ مشاہدہ سامنے آ چکا ہے کہ اب ایک ڈرون تباہ کر دیا گیا ہے اور اب یہ کیپیبلٹی آگے بڑھے گی. اب اگر کوئی اسرائیلی وار پلین بھی پھر لبنان کی ایئر اسپیس میں داخل ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی نشانہ بنایا جائے گا اور پھر اس کو بھی تباہ کیا جائے گا. تو یہ ہے اب تک کا منظرنامہ جو کہ لبنان سے سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے ایک ڈرون تباہ کیا گیا اور اس کے بعد پورے اسرائیل کو یہ پیغام بھی دے دیا گیا ہے کہ اب اگر اس طرح کی کارروائیاں اسرائیل کی جانب سے سامنے آتی ہیں، ان کی جانب سے ڈرونز بھیجے جاتے ہیں یا ایئر ریڈ کرنے کے لیے جہاز بھیجے جاتے ہیں، تو پھر لبنانی ایئر ڈیفنس سسٹم اپنی بھرپور کارروائی دکھائے گا. اور جس طرح سے یہ آج تباہ کیا ہے ایک جہاز، اس طرح سے پھر روزانہ کی بنیاد پہ یہ چیزیں اور یہ خبریں پھر سامنے آئیں گی. اب آپ کو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت جو خان یونس کا محاذ ہے وہ بھی کافی شدت پکڑتا جا رہا ہے. اس وقت جو القدس بریگیڈ کی جانب سے جو بیان سامنے آیا ہے، وی بومبڈ کسوفم ملٹری سائٹ ود اے میزائل سیلوو، یعنی اب کسوفم جو ایک سائٹ ہے جہاں پہ فوجی قیام کرتے ہیں اور اب وہاں پر مجاہدین کی جانب سے میزائلوں کا ایک جتھا پھینکا گیا ہے، ایک جتھا فائر کیا گیا ہے، جس سے اب وہاں پر جو ہے وہ کیجویلٹیز کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور ایک افراتفری کی کیفیت جو ہے وہ اس وقت وہاں موجود ہے. جتنے بھی وہاں اسرائیلی قابض فوج ہے ان کے اندر ایک کھلبلی سی مچی ہوئی ہے اور بڑی ایک افراتفری کی سی کیفیت سامنے آ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور کارروائی سامنے آئی ہے القسام بریگیڈ. Our mujahideen were able to target an Israeli force consisting 4 soldiers with an anti-personnel missile and finished them off with a zero distance in Abasan al-Kabira area east of Khan Yunis. اب یہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ مجاہدین کی جانب سے ایک 4 اسرائیلی فوجیوں کی ٹولی پہ حملہ کیا گیا اور یہ حملہ اینٹی پرسنل میزائل سے کیے گئے، یعنی یہ ایسے میزائل ہوتے ہیں جو کہ بہت قریب سے داغے جاتے ہیں اور اپنے ہدف کو بھرپور نشانہ بناتے ہیں. اب اس چیزیں سامنے آ رہی ہیں اینڈ فنش دیم آف وتھ زیرو ڈسٹینس، یعنی ان چاروں کا قلع قمع کر دیا، ان چاروں کو فنار کر دیا، ختم کر دیا، مار دیا. اور یہ کارروائی زیرو ڈسٹینس سے کی گئی، یعنی یہ کارروائی ان فوجیوں کے بہت قریب سے کی گئی اور اس کے بعد وہ چاروں اسرائیلی فوجی ختم ہو گئے، مار دیے گئے، ہلاک ہو گئے. اور یہ جو کارروائی سامنے آئی اباسان الکبیرہ ایریا ہے جو کہ مشرقی خان یونس کا علاقہ ہے، اباسان الکبیرہ، وہاں پر یہ کارروائی مجاہدین کی جانب سے دیکھنے آئی القسام بریگیڈ کے مجاہدین سے. تو یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے جو اس وقت سامنے آئی ہے کہ ایک ہی دن میں ایک ہی جگہ پر 4 اسرائیلی فوجیوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے اور بھرپور کارروائی اور ایک کامیاب حملہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے اور اس میں 4 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ مر جاتے ہیں، جہنم واصل ہو جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور چیزیں سامنے آ رہی ہیں القسام بریگیڈ. Our مجاہدین and the Al-Aqsa Brigade were able to ensnare a Zionist force in a precise ambush in the vicinity of Palestine University in the central Gaza Strip. اب یہ جو سینٹرل غازہ اسٹرپ ہے، مرکزی غزہ کا جو علاقہ ہے، وہاں پر ایک فلسطین یونیورسٹی موجود ہے. اس علاقے کے اندر ایک پریسائز امبوش کا مطلب یہ کہ ایک چھپ کے وار کیا گیا اور ایک چھپ کر چاروں طرف سے گھیرا لگایا گیا. اور وہاں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ زائنسٹ فورس کو ٹریپ کیا گیا، انسنیر کیا گیا، ان کو مکمل طور پہ ٹریپ کیا گیا اور اس کے بعد ان کے اوپر حملہ کیا گیا، جس کے بعد اس حملے کے نتیجے میں بھی بہت سارے اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکت سامنے آئی ہیں اور بہت سارے زخمی ہیں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا اس وقت حملہ تصور کیا جا رہا ہے کہ کس طرح سے مجاہدین کی جانب سے ایک ایمبوش کیا جاتا ہے فلسطین یونیورسٹی کے پاس اور پھر وہ جو ٹولی موجود ہوتی ہے فوجیوں کی، اسرائیلی فوجیوں کی، ان پر ایک دم سے جو ہے وہ ایمبوش کیا جاتا ہے، حملہ کیا جاتا ہے اور پھر وہ اس حملے کو جب تک اس کے بارے میں سوچ پائیں کہ ہم پر کیا ہو گیا، ان تمام کو پھر فنش کر دیا جاتا ہے، ختم کر
کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بہت زبردست اور بھرپور کارروائی اس وقت سامنے آ رہی ہے القسام بریگیڈ اور الاقصی بریگیڈ کی، جو کہ یہ ایک مشترکہ کارروائی دیکھنے میں سامنے آئی ہے اور یہ اس وقت سینٹرل غزہ اسٹرپ سے دیکھنے میں سامنے آ رہی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں اس وقت جو غزہ کی صورتحال ہے وہ بہت ہی خراب ہے۔ جب سے یہ طوفان الاقصی کا آغاز ہوا ہے اور 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک جتنے فلسطینی اس میں شہید ہو چکے ہیں ان تمام جارحانہ کارروائیوں میں، جو کہ اس وقت اسرائیلی قابض فوج کی جانب سے غزہ کے پٹی میں کی گئی ہے، چاہے پھر وہ ناردن غزہ ہو، سینٹرل غزہ ہو، ساؤتھ غزہ ہو، اس کے بعد خان یونس ہو، اور اب پھر اس کے بعد جو رفح کے اندر بھی جو ایک تازہ ترین کارروائی اسرائیل کی جانب سے کی گئی۔ تو اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وزارت صحت جو فلسطین کا ہے اس کے مطابق اب تک 29,782 ایسے شہداء ہیں جو اس وقت اپنی جان ان تمام حملوں میں خدا کے سپرد کر چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 70,043 جو اب تک سامنے آ رہے ہیں جو کہ اب تک ان حملوں میں زخمی ہوئے ہیں اور کافی شدید زخمی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بہت گھنونا کھیل اس وقت اسرائیل کا سامنے آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ کسی بھی طرح کی انسانی امداد ان لوگوں تک نہیں پہنچنے دی جا رہی، جس کی وجہ سے ایک المیہ جنم لے رہا ہے فلسطین کے اندر، اور بہت سارے وائرسز، بہت سارے انفیکشنز، بیماریاں پھیل رہی ہیں، اور اب جو لوگ ان حملوں میں زخمی ہو گئے ہیں ان کا بھی پھر یہ ہے کہ اگر ان کو پھر میڈیکل فیسلٹیز نہیں ملتی تو پھر ان کے بھی شہید ہونے کے جو چانسز ہیں وہ بہت بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی گھنونا کھیل ہے اس وقت جو اسرائیل کا سامنے آ رہا ہے کہ ایک طرف تو وہ بمباری کر رہا ہے، متشدد طریقے سے ان فلسطینیوں کو مار رہا ہے، اور دوسری جانب پھر امداد کا ایک سلسلہ ہے جو کہ بند کر دیا گیا ہے۔ جب ان کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، دواؤں کے لیے کچھ نہیں مل رہا، پینے کی بہت شدید جو ہے وہ کمی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں بچے موجود ہیں ان کا قتل عام بھی اس طرح سے کیا جا رہا ہے کہ جو شیر خوار بچے ہیں جن کی ضرورت یہ ہے کہ ان کو دودھ ملنا چاہیے، اس دودھ کے نہ ملنے کی وجہ سے ان میں میل نیوٹریشن ہو رہی ہے، اور پھر اب ایک ایسا المیہ جنم لے رہا ہے اس وقت فلسطین کے اندر کہ پھر یہ جو بچے ہیں جب ان کو خوراک صحیح نہیں ملے گی تو پھر یہ ان کا سفر جو ہے وہ پھر موت کی طرف جائے گا، اور پھر ان کی زندگی کا جو لمحہ ہے وہ ختم ہوتا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے اب اسرائیل کی جانب سے فلسطینیوں کو اس طرح سے ٹارچر کیا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر تمام ایڈ، ہیومینٹیرین ایڈ اور کھانے پینے کی چیزیں بند کر دی گئی ہیں، اور اب ان کو بھوکا رکھ کے اس جنگ کے سیاسی مقاصد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت برکس نامی ایک بلاک ہے جو کہ برازیل، انڈیا، چائنا، رشیا اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ افریقہ کے اوپر مشتمل تھا، اور اب 2024 کے اندر اس کے اندر سب سے پہلا شامل ہونے والا ملک ایران، اس کے بعد مصر، ایتھوپیا اور یونائٹڈ عرب امارات یعنی متحدہ عرب امارات تھا۔ تو اب یہ 9 ملکوں کا ایک بلاک ہے جو کہ برکس نامی بلاک ہے، اور ان کا جو مین مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنی تجارت کے سسٹم میں سے، اپنی فائنینشیل ٹرانزیکشنز میں سے کسی بھی حوالے سے $US کا استعمال نہیں کیا جائے، اس کو ممنوع قرار دیا جائے، اور اب ایک ایسی کرنسی کے اوپر سب متفق ہو جائیں کہ جو انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر استعمال ہو۔ اب تک پوری دنیا کے اندر ڈالر کا استعمال انٹرنیشنل ٹریڈ کے اندر سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، جس کے وجہ سے بہت سارے ممالک کو اپنے ملک کے اندر بلینز آف ڈالر کا ریزرو رکھنا پڑتا ہے کہ کیا پتہ کہ کب ہمیں کوئی چیز خریدنی پڑے، اور اگر ہمارے پاس ڈالر نہیں ہوگا تو ہم وہ چیز امپورٹ نہیں کر سکیں گے۔ تو اب اس چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کا حل نکالنے کے لیے یہ جو ممالک ہیں ان کی جانب سے یہ ایک پیشکش سامنے آئی۔ یہ بلاک 2009 میں بنایا جاتا ہے، جو کہ 4 ملک اس کو مل کر تشکیل دیتے ہیں، جس میں سر فہرست رشیا، چائنا، برازیل اور انڈیا ہوتے ہیں، اور اس کے 1 سال بعد ساؤتھ افریقہ بھی اس بلاک میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب 2024 کے جنوری کے اندر ایران اس بلاک کا سب سے پہلے حصہ بنتا ہے، اور اس کے فوراً بعد مصر، ایتھوپیا اور متحدہ عرب امارات بھی اس بلاک میں شامل ہو جاتے ہیں۔
اب جو چیزیں دیکھنے میں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا بلاک ہے جس نے ڈالر کو ایک طرح سے سائیڈ لائن کرنا شروع کر دیا ہے، اور اسی وجہ سے اب 30 اور ایسے ممالک ہیں جو کہ اس بلاک کا حصہ بننے کی خواہش رکھتے ہیں، یعنی اب وہ اس بلاک میں شامل ہونے کی طرف جو ہے مائل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں بہت سارے ایشیائی ممالک بھی ہیں، گلوبل ساؤتھ کے ممالک بھی ہیں جس میں کوریا اور جاپان یا اس طرح کے ممالک ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں بہت سارے افریقن ممالک بھی شامل ہیں، نہ صرف افریقن بلکہ اب تو اس میں یہ خبریں بھی سامنے آتی جا رہی ہیں کہ بہت سارے یورپی ممالک بھی اب برکس بلاک کا حصہ بننے کے خواہش مند ہوتے جا رہے ہیں، اور ان کا بھی اب یہی خیال ہے کہ کسی طرح سے اپنی اکانومی کے اندر سے ڈالر کو باہر نکال پھینکیں، اور اب جو بھی ٹریڈ ہو وہ متفقہ طور پہ ایک نئی کرنسی کے اندر ٹریڈ ہو، جس سے اب ان ملکوں کے اندر جو یو ایس ڈالر کا ایک ریزرو رکھنا پڑتا ہے وہ رکھنے کی پھر ان کو ضرورت نہ پڑے۔ تو یہ بہت خوش آئند باتیں ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ دنیا کا ایک ایسا بھی ملک ہے جس کو جب اس بلاک میں شامل ہونے کی پیشکش کی گئی تو اس نے یکسر یہ پیشکش مسترد کر دی، اور یہ ملک ہے ارجنٹینا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جب یہ پریزیڈنشل الیکشن ہوئے ارجنٹینا میں اور ایک ایسے شخص نے اقتدار حاصل کیا کہ جو کہ پرو جوئش یا پرو اسرائیلی تھا، اس کے بعد اس نے اس بلاک میں شامل ہونے سے مکمل طور پہ منع کر دیا، اور بلکہ منع کرنے کے ساتھ ساتھ اس بلاک کی مخالفت بھی شروع کر دی۔ جو چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، ارجنٹینا وہ ایک پہلا ملک ہے جس نے اس بلاک کی نہ صرف مخالفت کی ہے بلکہ اس بلاک میں شامل ہونے سے مکمل طور پہ انکار ظاہر کیا ہے۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کے اوپر کڑا وقت شروع ہونے والا ہے، اور معاملات کچھ اس طرح سے ہیں کہ انڈیا نے شاہ پور ڈیم مکمل طور پہ تعمیر کر لیا ہے، اور اس ڈیم کی تعمیر کے بعد جو سب سے بڑا ایفیکٹ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب راوی کے اندر جو پانی سرکولیٹ کرتا تھا یا بہتا تھا، اب راوی کے اندر انڈیا کی جانب سے ایک بوند بھی پانی نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے اب دریائے راوی پہ ایک ڈیم تعمیر کر لیا ہے اور یہ ڈیم آپریشنل ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ انڈیا کی جانب سے دریائے راوی میں پانی چھوڑا جاتا تھا، لیکن اب اس پانی پہ پہرا لگا دیا گیا ہے۔ ویسے پاکستانی میڈیا تو اس خبر کو زیادہ ہائی لائٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ ایک بہت الارمنگ سچویشن ہو سکتی ہے، کیونکہ پاکستان جیسا جو ملک ہے وہ ایک زرعی ملک ہے، اور پانی کے بغیر زراعت کا پیشہ جو ہے وہ نامکمل ہو سکتا ہے۔ تو اب جب ایک دریا مکمل طور پہ سوکھ جائے گا، اس میں پانی نہیں آئے گا، تو پھر آپ سوچئے، آپ اندازہ لگائیے کہ ایک زرعی ملک کی اکانومی جو کہ ویسے ہی ڈاؤن فال کی طرف ہے، اس کے اوپر کیا امپیکٹ پڑ سکتے ہیں اور کیا پھر اس کے جو ہے نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔ اب جو چیزیں اس وقت سامنے آ رہی ہیں، جو کہ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں کیا گیا تھا جواہر لال نہرو اور اس وقت کے پاکستانی صدر ایوب خان کے درمیان، اور جو ثالثی کا کردار تھا اس میں وہ ورلڈ بینک نے دیا تھا، جس میں 3 دریا ایسے تھے جو کہ پاکستان کے حصے میں آنے تھے، اور 3 دریا ایسے تھے جو کہ ہندوستان کے حصے میں جانے تھے۔ دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب پاکستان کے حصے میں آنے والے دریاؤں میں سے شامل تھے، جبکہ راوی، ستلج اور بیاس وہ دریا تھے جو کہ ہندوستان جن کو آپریٹ کرتا یا پھر ہندوستان کے حصے میں وہ آ رہے تھے۔ دیکھنے میں یہ آیا کہ جب ہندوستان میں بارشیں زیادہ ہوتی تھیں تو پھر اس کے بعد وہ پانی دریائے راوی کے اندر بہتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا تھا، لیکن اب جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ایک مکمل پہرا لگ چکا ہے، ایک بلاکیڈ ہو چکا ہے، اور اب ایک ڈیم ایسا تعمیر کر دیا گیا ہے جو کہ ہمارے لیے ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اب تو انڈیا اس ڈیم کو استعمال کر رہا ہے، اس سے ہائیڈرو الیکٹریسٹی بنا رہا ہے، لیکن الارمنگ سچویشن کب ہو سکتی ہے؟ جب اس ڈیم کے اسپل ویز کھلے جائیں گے، اور ہم پاکستان میں بیٹھ کے پھر جب اس کی تباہی کا مشاہدہ کریں گے کہ ایک دم سے پانی اتنا سارا ہمارے دریا میں چھوڑ دیا گیا، اور پھر جو وہ تباہی کا منظر ہوگا وہ پھر پاکستان کے لیے بہت الارمنگ سچویشن ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے آج کا ہمارا منظرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ منظرنامہ پسند آیا ہے تو اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اس چینل پاک گولڈ میڈیا کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنی دعاؤں میں مظلوم فلسطینی بھائیوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ ناصر۔